बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुमे का दिन है, 23 तारीख है मई की। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक ऐलान किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के उस ऐलान में हमें ये बताया गया कि वो जो हमें भारत में खौफ नजर आ रहा था, कुछ चीजें नजर आ रही थी, वो चीजें अब बहुत भरपूर अंदाज में हमारे सामने आ चुकी हैं। जनरल बख्शी को भारतीय मीडिया पर अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में, मेजर गौरव आर्या को, इन लोगों को मैंने कहते हुए सुना कि पाकिस्तान में J-35 तैयारे भी आ रहे हैं। पाकिस्तान का J-10C कितना बेहतर है। चीन की टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान को फिजाई बढ़तरी हासिल है। और फिर ये कि पाकिस्तान के पास J-35 तैयारे आ जाएंगे, तो हमें फौरी तौर पर अमेरिका से F-35 तैयारे लेने चाहिए। ये कहा जा रहा था कि आ जाएंगे। अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऐलान किया है, पाकिस्तान रिसीव्ड फर्स्ट वन J-35A Guard Falcon, Pakistan flag colored. Test flight successfully conducted in Gilgit-Baltistan, Pakistan together with Chinese pilots. अब ये जो खबर है ना, ये जो स्टोरी थी गार्डियन में, इंटरनेशनल मीडिया में, कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, वो जो कहते हैं बियॉन्ड विजिबल रेंज, उसमें भारतीय तैयारों को पता भी नहीं चला कहाँ मारा, कैसे मारा, लॉक हुए, ख़त्म कर दिया। और बड़े इत्मीनान के साथ पाकिस्तान ने वहाँ J-10C के साथ, और फिर उसके बाद जो मिसाइल्स थे, उन मिसाइल्स के साथ आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ उनके साथ वो उड़ा कर रख दिया था। तो वो बड़े परेशान थे कि रफाल तैयारे उनके वो पाकिस्तान ने ठिकाने लगाए थे। अब ये जो J-35 है, इसके हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं। फिर ये जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब को बैटन देने की और उसके साथ बैज लगाने की तकरीब थी, इसके बाद करेंगे। ये एक दरमियाने दर्जे का मल्टी रोल, यानी मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्टेल्थ लड़ाका तैयार है। अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डिटेल में, टेक्निकल डिटेल्स उनमें ना भी जाएं, तो ये खुद को खुफिया रखने की, रडार की नज़रों से बचाने की टेक्नोलॉजी है। स्टेल्थ तैयारा है। इसकी वजह से फिजाई बढ़तरी और हमला दोनों मकासद हासिल होते हैं। इसे जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, समंदर में तैरता हुआ बहरी जहाज, वहाँ से भी उड़ाने के काबिल बनाया गया है। और ये स्टेल्थ, खुफिया रहने की सलाहियत कैसे आती है? अब इसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं कि ये डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट और एस ड्रग जैसे डिज़ाइन से रडार की नज़र से छुपने की सलाहियत रखता है। रडार जज्ब करने वाला मवाद, रैम, और इसके अलावा जो इसको बनाने की टेक्निक है कि ये लहरें वापस नहीं जाती इससे टकरा कर, तो इसके शेप की वजह से ये मुमकिन होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम है वो ऐसा है कि J-20A में ये नस्ब होता है। और फिर ये इसके अलावा बताया गया कि जो इसके इंजन्स हैं, वो 2 इंजन्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। मुस्तकबिल में इसको अपग्रेड किया जा सकता है, इस तरह से बनाया गया है। ये मशीनरी अक्सर ऐसी होती है कि अपग्रेड करने के काबिल नहीं होती, तो ये अपग्रेड किया जा सकता है। यानी सॉफ्टवेयर के हवाले से तो अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन इसको हार्डवेयर के हवाले से भी अपग्रेड किया जा सकता है। ये इस तरह से बनाया गया है। इस पर मैं क्या बात करूं, मैं सहाफ़ी हूं, मैं कुछ चीज़ें पढ़ूंगा, पढ़कर आपको बता दूंगा। लेकिन वो जो भारतीय जंगी माहिरीन बनते हैं, उनके बयानात मैंने सुने कि पाकिस्तान के पास J-35 तैयारे आने वाले हैं। पाकिस्तान के पायलट्स चाइनीज पायलट्स के साथ इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी एयरफोर्स के साथ। तो अब ये खबर हमारे पास है। ये वहाँ पर जो होता है ना कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, हम उनकी सांसें रोक देंगे, ये जो बातें होती हैं, ये बातें करने वालों के लिए यह है भयानक ख्वाब जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर लिया है। फिर मैं देख रहा था कांग्रेस के एक रहनुमा ने, MLA हैं कांग्रेस के, विजय विदितवार इनका नाम है, बड़ा मुश्किल सा नाम है। इन्होंने नरेंद्र मोदी पे बड़ी तनकीद की कि आपने बड़ा महंगा असलहा खरीदा,
کسی کام کا نہیں تھا. پاکستان نے سستے ڈرونز بھیجے اور آپ نے جو ٹیکس پیئر منی استعمال کی ہے وہ ٹیکس پیئر منی استعمال کر کے آپ نے بھارت کا بڑا نقصان کر دیا ہے. اب میں ایک چیز پہ بات کرنا چاہوں گا. یہاں وہاں کانگریس بات کر سکتی ہے, وہاں کانگریس بات کرتے ہوئے ایسی کی تیسی کر سکتی ہے. پاکستان میں یہ حکومت, یہ سسٹم, یہ غداری کے فتوے بانٹنا شروع کر دیتا ہے اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے غداری کے فتوے بانٹتا ہے. تو ابھی ہمارے یہاں ایک صحافی, میں نے کل آپ کو بتایا تھا, منیف فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ وار ٹائمز میں جنہوں نے یہ کیا تھا ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. ہاں, جنہوں نے وطن مخالف باتیں کر دی, ٹھیک ہے, ان کو آپ ثابت کیجیے عدالتوں میں اور ان کے خلاف کارروائی کر لیجیے. لیکن جنہوں نے سوالات کیے ہیں, جنہوں نے تنقید کی ہے, اس تنقید کو سننے کا حوصلہ اس لیے ضروری ہے, ان سوالات کے جوابات کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ تنقید اصلاح کے لیے ہوتی ہے. ان سوالات کے جوابات ملتے ہیں تو امپروومنٹ آتی ہے. یہ امپروومنٹ نہیں چاہیے, غداری کا فتویٰ بانٹیں اور شروع ہو جائیں. اسی لیے منیف فاروق صاحب نے جب کل عارف علوی صاحب کا نام لیا تھا تو میں نے ان کے قریب ترین سورسز سے بات کر کے آپ کو بتایا کہ 6 مئی جہاں سے چیزیں شروع ہوئی تھیں اور اس کے بعد کے بیانات پہ اگر کوئی بات ہو سکتی تو اس سے پہلے, اس سے کم و بیش 1.5-2 ہفتے پہلے عارف علوی صاحب کے خاندان کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے تھے. تو معلومات کی کمی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تنقید, سوال اور اس کے علاوہ وطن مخالف بات, ان میں فرق کر سکیں. یہ بہت ضروری ہے. اب اس کے بعد آ جائیے, یہ جو میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, اس کے علاوہ ہمارے سی ایمز, یہ تمام لوگ جو تھے, ان کے چہروں پر وہ جو کہتے ہیں نا کہ 12 بج رہے تھے, 12 بھی نہیں, وہ ڈبل 24 بلکہ 48, کچھ اس طرح کی صورتحال تھی. عجیب و غریب ان کے چہرے تھے اور وہ چہرے دیکھنے والا بندہ حیران پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ اس طرح سے ہمیں کیوں نظر آ رہے ہیں. یعنی تقریب تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بیجز لگانے کی, 5 اسٹار جنرل بنانے کی, بیٹن ان کے ہاتھ میں دینے کی, اور اس تقریب میں ایوان صدر میں میں مختلف حصے آپ کو دکھاؤں. یعنی ایک حصہ ہے ہمارے سامنے جہاں ہمارے سی ایمز بیٹھے ہوئے ہیں, گورنرز بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سی ایم پنجاب نظر آتی ہیں. سی ایم پنجاب کے ساتھ ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, حسن نواز. اچھا, ایک تو بھائی سی ایمز کی رو میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں میری سمجھ میں بھی یہ بھی نہیں آیا, لیکن خیر سی ایم بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مراد علی شاہ ہیں, سی ایم بلوچستان ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کو عرفان صدیقی صاحب, گورنر پنجاب صاحب نظر آتے ہیں. ان چہروں کو دیکھیں آپ تو آپ کو ایک عجیب اداسی, یعنی سنجیدگی ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن ایک اداسی, افسردگی نظر آئے گی. پھر آپ اس تصویر میں جہاں گورنر صاحبان بیٹھیں, گورنر پنجاب, گورنر سندھ, گورنر کے پی, ان تمام چہروں کو دیکھ لیں, آپ کو ایک ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے ان چہروں پر کہ جیسے یہ کسی بہت بڑی تقریب میں, جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ بہت بڑا اعزاز ہے, وہاں نہیں بیٹھے ہوئے. ہاں, البتہ آپ کو شہری رحمان صاحبہ کے چہرے پر ایک زبردست سی مسکراہٹ نظر آ رہی ہے. شہری رحمان صاحبہ مسکرا رہی ہیں. پھر آپ دیکھیے قومی ترانہ پڑھنے کا موقع ہے. اب قومی ترانہ پڑھنے کا موقع, جب آپ قومی ترانہ پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو آپ سر بلند کر کے سنتے ہیں, سایہ خدائے ذوالجلال پہ آپ گردن جھکاتے ہیں, سر جھکاتے ہیں. تب بھی بات یہ کہ آپ کے چہرے پر اطمینان ہوتا ہے, آپ کے چہرے پر وقار ہوتا ہے. آپ قومی ترانہ پڑھ رہے ہیں, آپ کے چہرے پر ایک جذبہ نظر آتا ہے. آپ بلاول بھٹو زرداری کا چہرہ دیکھیے, سپاٹ. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا چہرہ دیکھیے, سپاٹ. کیا آپ کو میاں نواز شریف صاحب کے چہرے پر ایسے جیسے یہاں موجود ہی نہیں ہے, اس سین میں موجود ہی نہیں ہے. بڑے سینئر آدمی ہیں میاں صاحب, 3 بار کے پی ایم ہیں, لیکن ہونق نظر آ رہے ہیں میاں صاحب. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کا چہرہ. پھر اس تقریب میں مختلف مواقع پر جو چہرے ہمیں نظر آئے, میاں صاحب کی تصویر کلوز اپ, باقی لوگوں کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں, میاں صاحب جس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر میاں صاحب کھڑے ہوئے بھی ایسا لگا تو لاسٹ, یہاں پر موجود اس پورے منظر سے بے خبر میاں صاحب نظر آ رہے تھے. تو وہ تصویر آپ دیکھ لیں, عجیب و غریب ہکا بکا سے میاں صاحب اس
پورے سین سے ان کا کوئی تعلق نہیں, زبردستی لا کر بٹھا دیے گئے, ایسے نظر آ رہے تھے. ہاں البتہ جب وہ بیٹن دی جا رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں, ایک ہاتھ سینے پر ہے, ایک ہاتھ بیٹن دینے کے لیے, تھمانے کے لیے انہوں نے, اور شہباز شریف صاحب نے پکڑا ہوا ہے. تو زرداری صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, آصف منیر صاحب کے چہرے پر آپ دیکھیے, فیلڈ مارشل کے چہرے پر مسکراہٹ ہے, ٹھیک ٹھاک واضح بھرپور مسکراہٹ ہے. شہباز شریف صاحب کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی, لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو بڑی بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ جو ان چہروں پر مسکراہٹ غائب ہے, ایک عجیب ایسی صورتحال تھی کہ جو اس موقع پر ہونی نہیں چاہیے تھی. شہباز شریف صاحب کے چہرے پر ایک جگہ مسکراہٹ نظر, میں نے اس کی ویڈیوز بھی دیکھی, نکال کر اس کی ویڈیوز بھی دیکھی. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس خوشی کے موقع پر انتہائی افسردہ سے نظر آ رہے تھے. میں بڑا حیران پریشان تھا ان لوگوں کو دیکھ کر کہ یہ کیا ہوا ہے. اب یہ منظر دیکھ کر ہمارے کچھ مخصوص صحافی وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ ہسٹورک مومنٹ ہے. بالکل ہے. تو اس ہسٹورک مومنٹ میں یہ تمام لوگ اداس کیوں ہیں, افسردہ کیوں ہیں؟ پھر کچھ لوگ کہہ رہے تھے دیکھیے میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنایا جائے گا, آج وہ اپنی نگاہوں کے سامنے ان کو ترقی پاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا دیکھ ہی نہیں رہے میاں صاحب, میاں صاحب دیکھ ہی نہیں رہے. میاں صاحب سے ایسا لگ رہا ہے دیکھا ہی نہیں جا رہا, میاں صاحب یہاں نظر ہی نہیں آ رہے. یہ وہی میاں صاحب ہیں جن پہ بڑی کڑی تنقید ہوئی کہ میاں صاحب بولیں, میاں صاحب مودی کا نام لے کر بولیں, بھارت کا نام لے کر بولیں, میاں صاحب کچھ بولیں. میاں صاحب بول ہی نہیں رہے تھے. پھر بالآخر جب سیز فائر ہو گیا تو میاں صاحب نے ایک مبارکباد دے دی شہباز شریف صاحب کو, ان کے ساتھ میاں صاحب نے عاصم منیر صاحب کو اور ایئر چیف صاحب کو, سدھو صاحب کو مبارکباد دے دی. یہ عجیب و غریب کردار تھا میاں صاحب کا. تو اب میاں صاحب یہاں پر نظر آ رہے, لوگ کہہ رہے میاں صاحب بڑے خوش ہیں. وہ خوش کہاں ہیں میاں صاحب؟ وہ خوشی میں ڈھونڈ رہا تھا کہ میاں صاحب کے چہرے پر ہمیں نظر آ جائے. آخر میں مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے عمران خان صاحب کی پیرول پر رہائی کا معاملہ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزار وکلا سے مزید رہنمائی مانگ لی ہے. جو قائم مقام چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرفراز ڈوگر صاحب, تو ڈوگر صاحب نے سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے اور آئندہ سماعت کی کوئی تاریخ انہوں نے مقرر نہیں کی. یہ ہے اس میں اصل بات, آئندہ سماعت کی کوئی تاریخ نہیں تھی. تو عمران خان صاحب کی پیرول پہ رہائی کا معاملہ تھا, اس پر ڈوگر صاحب نے اس کو کب سنا جائے گا, اب کب آئے گا, یہ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. ڈوگر صاحب کی کورٹ میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ آج جمعہ ہے, اب جو اگلا ہفتہ آئے گا یعنی منڈے سے, اس ہفتے میں سزا معطلی کی جو درخواست ہے وہ سنی جائے گی. عمران خان صاحب کی, بشرا بیوی کی سزاؤں کی معطلی کی درخواست سنی جائے گی. پاکستان تحریک انصاف والے, عمران خان صاحب کا خاندان یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ معاملہ, اس کے علاوہ 9 مئی کی 8 درخواستیں, ان پر ضمانت پر فیصلہ ہو جائے, عمران خان صاحب باہر, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یاسمین راشد صاحبہ, کوئی شاید محاورتاً اگر کہیں تو 735 موقع ہو چکے کہ یاسمین راشد صاحبہ کے کیس میں عدالت کو آ کر افسران 2 ہفتے بعد بتاتے ہیں ریکارڈ نہیں ہے, ریکارڈ دینے کے لیے مہلت دے دیجئے. ریکارڈ جس کے پاس ہے وہ فیصل آباد گیا ہوا ہے, ریکارڈ جس کے پاس ہے وہ کمر مشانی گیا ہوا ہے, ریکارڈ جس کے پاس ہے وہ سرگودھا گیا ہوا ہے. اس نے ریکارڈ جو ہے وہ شاید ایسے کر کے لپیٹ لیا ہے اور اب وہ جہاں جا رہا ہے وہ ریکارڈ سمیت جا رہا ہے اور عدالت کو بتایا جاتا ہے مہلت دے دیجئے. اور اتنی بڑی خاتون رہنما, اتنی بڑی شخصیت یاسمین راشد, عدالت مہلت دے دیتی ہے اور بغیر کسی سزا کے, بغیر کسی فیصلے کے 2 سال پلس ہو چکے یہ لوگ اس وقت ان مقدمات میں اندر موجود ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا تو میں آپ کو ہر بار بتاتا ہوں وہ موجود ہی نہیں تھے, وہ کراچی میں اپنی اہلیہ کے علاج کے سلسلے میں موجود تھے. کل حماد اظہر صاحب بتا رہے تھے کہ میں لاہور میں نہیں تھا, میرے خلاف گواہی آ گئی ہے کہ مجھے دیکھا گیا ہے. یہ ان معاملات میں ہوا ہے. میاں اسلم اقبال صاحب لاہور میں نہیں تھے, وہ غالباً یہ بتاتے ہیں, مجھے اگر صحیح یاد ہے کہ وہ تو پنجاب میں نہیں تھے. اور میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں ان کے معاملات میں آپ دیکھ لیجئے جو ہو رہا ہے, تو یہ ہماری عدالتوں میں چل بھی رہا ہے, سنا بھی جا رہا ہے. آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے اس ویڈیو میں, ایک لیگی ایم پی ہیں منصور اعظم سندھو صاحب,
منصور اعظم سندھو صاحب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو ڈائریکٹر سرگودھا ہیں ان کی ٹیم سے کچھ بات کر رہے تھے، تو انٹرنیٹ پہ بڑی وائرل ہے. ڈائریکٹر سرگودھا نے اس موقع پر کچھ سوالات کیے منصور اعظم سندھو صاحب سے. کال ہوئی اور کال پر منصور اعظم سندھو صاحب نے ان کو ماں بہن کی گالیاں دیں، ننگی غلیظ گالیاں، اور جو دھمکیاں ہوتی ہیں جنسی ہراسانی والی دھمکیاں، ان کے خاندان کی خواتین کا نام لے کر گھٹیا ترین لچر ترین زبان کا استعمال کرنا. اب مسلم لیگ نون کے ایم پی اے منصور اعظم سندھو کی اس آڈیو لیک کے معاملے پر بی آئی ایس پی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے زونل ڈائریکٹر افتخار احمد نے تھانہ کوٹ مومن میں ان کے خلاف درخواست دے دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ لیگی ایم پی اپنے ساتھیوں سمیت زبردستی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں داخل ہوئے، کیمپ پر اسلحہ بردار افراد کے ساتھ حملہ کیا، دھمکیاں دی، کارروائی کی جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وزیر اعظم سے بھی کہیں گے کہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے، مریم نواز سے بھی کہیں گے. لیکن اس معاملے پر میں نے اب تک 2 روز سے یہ آڈیو وائرل ہے، کوئی نوٹس حکومتی شخصیت کا، کسی کا اس معاملے پر بات کرنا، ہم اس معاملے کو دیکھیں گے، اتنی غلیظ زبان استعمال کر کے کسی سرکاری ملازم کو دھمکیاں دی جائیں، یہ قابل برداشت نہیں ہے، یہ ہم نے نہیں دیکھا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.